बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है यूज़ ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट डाटा। मुतअद्दिद माहिरीन तालीम की राय में जायज़ा और पैमाइश तालीमी अमल के जुज़्वे ला यनफ़क हैं। उनकी राय में अगर तदरीसी अमल को मौसर तरीन बनाना हो तो मुख्तलिफ़ वक्फ़ों के साथ तदरीसी मकासद के हसूल का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। दर हकीकत तालीमी मकासद और तालीमी आमोज़श के जो तजर्बात हैं ये आपस में बाहमी मरबूत होते हैं और इसके साथ साथ मकासद, आमोज़शी तजुर्बात और जायज़ा व पैमाइश की सरगर्मियों को भी बाहम मरबूत समझा जाता है, यानी इनका आपस में गहरा रब्त ज़ब्त होता है। दर हकीकत इन तीनों अवामिल को जितना ज़्यादा मुअस्सर रब्त ज़ब्त हासिल होगा तालीमी अमल उतना ही कामयाब मुतसव्वर होगा और तलबा के किरदार में और उनमें जो तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी समझी जाती हैं वो आसानी से लाई जा सकती हैं। ड्रेसल ने तदरीसी और तख़मीनी सरगर्मियों की बेहतरीन वजाहत की है। उसने तदरीस और जायज़ा हर दो अवामिल में मुश्तरका मकासद की वजाहत की है और इसको उसने फहरिस्त की सूरत में बयान किया है और हम इनको तकाबली जायज़े के तौर पर देखेंगे। तदरीस में अगर तलबा में मतलूबा तब्दीलियाँ पैदा हो गई हैं तो तदरीस कामयाब ठहरती है। इसके मुकाबले में जायज़े का अमल उसी सूरत में कामयाब होता है अगर तलबा में पैदा शुदा तब्दीलियों की बाकायदा वजाहत या शहादत मौजूद हो। इसी तरह तदरीस के हवाले से अगर तलबा में मतलूबा किरदार की ज़रूरत और नए किरदार की अहमियत को शनाख्त कर लिया जाए तो मतलूबा किरदार बआसानी पैदा किया जा सकता है। इसके मुकाबले में जायज़ा एक जामे अमल करार पाता है और अगर इसके हवाले से हम देखें तो ये तलबा को ज़ाती तज्ज़िये के लिए रहनुमाई फ़राहम करता है। अगर असातिज़ा तलबा के मौजूदा किरदार और रवैयों की वजूहात के बारे में मुकम्मल आगही रखते हों तो वो बआसानी नए रवैये तलबा में बज़रिया तदरीस मुंतकिल कर सकते हैं, जबकि जायज़ा बेहतर तदरीस के लिए बेहतर रहनुमाई फ़राहम करता है बशर्ते कि ये तलबा के मौजूदा गलत रवैयों की इक़साम और वजूहात पर भरपूर रोशनी डाल सके। फिर यह है कि इनफरादी तौर पर हर तालिब इल्म के मसाइल और सरगर्मियाँ जो कि मदद तलब हों तदरीसी अमल को मुअस्सर बनाती हैं। इसके मुकाबले में जायज़े के हवाले से अगर हम देखें कि अगर तलबा को बज़ाते ख़ुद अपने मसाइल को हल करने और सरगर्मियाँ अंजाम देने का मौका दिया जाए तो उनका बेहतरीन जायज़ा लिया जा सकता है। ऐसी सरगर्मियाँ जो तालीमी और तदरीसी अमल में तलबा के रवैयों की जांच और उनमें मतलूबा किरदार की तश्कील के लिए तैयार की गई हों हद दर्जा कामयाब मुतसव्वर होती हैं, जबकि तालीमी और तदरीसी अमल में तलबा के मखसूस रवैयों की जांच और जायज़े के मकसद से तैयार की गई सरगर्मियाँ नहायत मुफीद साबित होती हैं। इन दोनों का तकाबली जायज़ा लेने के बाद ड्रेसल ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये दोनों सरगर्मियाँ अपने तरीक़ेकार और मवाद के एतबार से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। इनका इख्तिलाफ़ सिर्फ़ तदरीसी पीरियड के इख्तिताम पर तलबा की कारकर्दगी
اور استعداد کار کے جائزے کے وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے آزمائش یعنی ٹیسٹ۔ آزمائش کو انگریزی زبان میں ٹیسٹ کہتے ہیں، جس کے معنی آزمائش، معیار، کسوٹی، جانچ کے طریقے اور پیمائش کے آلے ہیں۔ اصطلاحاً تعلیمی پیمائش سے مراد ہے کہ آزمون پرکھ علم، قابلیت اور مہارت کو پرکھنے کے لیے سوال یا سوالات جن کا جواب یا حل مطلوب ہو، یعنی ٹیسٹ اٹ از اے میتھڈ by which the presence, quality or genuineness of anything is determined۔ تو مزید اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام زبان میں سوالات کے مجموعے یا سیٹ کو آزمائش کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزکس کے ایک پرچے میں 10 سوالات دیے گئے ہوں تو اس پرچے میں 10 سوالات کا یہ سیٹ آزمائش یا ٹیسٹ کہلائے گا۔ آزمائش معیاری بھی ہو سکتی ہے اور غیر معیاری بھی۔ تعلیمی جائزے میں آزمائش کی اصطلاح سب سے زیادہ محدود معنی میں استعمال ہو سکتی ہے، یعنی آزمائش طلباء کے تحصیل علم کے درجے کو پرکھنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی مضمون میں کسی طالب علم کے تحصیل علم کے درجے کو معلوم کرنا ہو تو عام طور پر اساتذہ ایک پیپر تیار کرتے ہیں، پرچہ تیار کرتے ہیں جو چند سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پرچے کو ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ سائنس کے مضمون میں طلباء کا عملی امتحانات بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی سوالات بھی کیے جاتے ہیں اور جن تجربات کو کرنے کے لیے یعنی پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے لیے کہا جائے، ان سوالات یا تجربات کو بھی آزمائش کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں بچے کی قابلیت اور اہلیت کو جانچنے کے لیے بنیادی آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے روایتی طریقہ امتحان میں سوالات پر مشتمل جو پرچے کمرہ امتحان میں بچوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ بھی آزمائش کہلاتے ہیں۔ جدید طریقہ امتحان میں وہ پرچے معروضی سوالات پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں اور موضوعی سوالات پر بھی۔ پیمائش جائزے کا ایک ایسا مخصوص طریقہ کار ہے جس سے علمی اکتساب کی پائیداری کی مقدار کا حتی الامکان درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا اندازہ لگانے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے آزمائش کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آزمائش ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے تعلیمی کارکردگی کو ناپا جا سکتا ہے۔ آزمائش زبانی بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی اور عملی نوعیت کی بھی، اسی لیے آزمائش کو پیمائش کا ٹول یا آلہ کہتے ہیں۔ کلنٹن چیز کے مطابق آزمائش وہ منضبط طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے کسی فرد کی کارکردگی کا ایک معیار کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔ نورمن کرنلنڈ آزمائش کو کردار کے ایک نمونے کی پیمائش کے لیے ایک اعلیٰ یا منضبط طریقہ کار کہتے ہیں۔ آزمائش موازنہ کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ فرد کی کارکردگی دوسروں کے مقابلے میں کیسی ہے۔ کرونباخ کے مطابق کسی فرد کے کردار کا مشاہدہ کرنے اور مشاہدے کے نتائج کا عکسی عددی پیمانے یا مرتبہ وار نظام کی مدد سے بیان کرنے کا منظم طریقہ آزمائش کہلاتا ہے۔
ہارس انگلش کے مطابق آزمائش معیاری اور منضبط حالات کا ایک مجموعہ ہے جو ایک طالب علم کو اس نقطۂ نظر سے دیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے اس کے کردار و عمل کی نمائندہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ جب ہم آزمائش کی وسعت اور خصوصیات پہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ آزمائش ایک منظم اور سائنسی طریقہ کار ہے جس کی مدد سے طلباء کے کردار کے ایک نمونے کی پیمائش کی جاتی ہے۔ پھر آزمائش کے ذریعے سے ایک منظم طریقہ کار کو استعمال میں لا کر مخصوص محرکاتی حالات یعنی کنڈیشنل سٹیمولس کے نتیجے کے طور پر طلباء میں وقوع پذیر کرداری رد عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر طلباء کے کردار کو عددی پیمانے یا درجہ بندی نظام کی مدد سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ عددی پیمانے کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ بتانا مقصود ہو کہ ٹیسٹ میں کسی طالب علم نے کتنے نمبر لیے ہیں، اور درجہ بندی نظام میں طلباء کو مختلف خصوصیات کی بنا پر مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلاً 80% نمبر والے اسٹوڈنٹس کو اے اور 60% نمبر حاصل کرنے والوں کو بی گریڈ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آزمائش کو اگر مناسب طریقے سے تیار کیا جائے اور مہارت سے استعمال کیا جائے تو نہ صرف استادوں کو بچوں کے بارے میں صحیح درجہ بندی کا علم ہو جاتا ہے بلکہ بچوں کو بھی اپنی محنت اور صلاحیت کے بارے میں صحیح درجہ بندی کا علم ہو جاتا ہے۔ تدریس و تعلم میں کامیابی کی پیمائش کرنے کے لیے آزمائشیں تیار کی جاتی ہیں۔ مختلف آزمائشیں تعلیمی عمل کے مختلف پہلوؤں کی پیمائش کرتی ہیں۔ مثلاً کچھ آزمائشوں کے نتائج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تعلیمی مقاصد کے حصول میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ آزمائشیں طلباء کی مخصوص مضامین میں استعداد، ان کی شخصیت، ذہانت، ان کا رجحان، رویہ، مہارتوں اور ان کے کردار کی پیمائش کرتی ہیں۔ اساتذہ کے تدریسی عمل کی پیمائش بھی آزمائشی کے ذریعے کی جاتی ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کا ٹیچنگ میتھڈ کیسا ہے، اس نے اپنی مہارت کو کس حد تک استعمال کر کے علم جو ہے وہ بچوں میں منتقل کیا ہے۔ اس طرح سے آزمائش کو پیمائش کا ایک آلہ کہتے ہیں۔ آزمائش ایک محرک ہے جس کا جواب زبانی اور تحریری اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر دیا جاتا ہے۔ آزمائش صرف کاغذ پینسل کے آلات تک مشتمل نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابلاغی مہارتوں کے لیے ہم زبانی آزمائشوں سے کام لیتے ہیں اور جسمانی کارکردگی کے لیے حرکی مہارتیں استعمال ہوتی ہیں۔ آزمائش وہ منضبط طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے کسی فرد کی کارکردگی کا ایک مقررہ معیار کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہاں منضبط طریقہ کار اور موازنہ ایسے الفاظ ہیں جو تعلیمی اور آزمائشی نقطۂ نظر سے بہت اہم ہیں اور وضاحت طلب بھی ہیں۔ جب ہم کسی فرد کی کارکردگی یا کردار کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ حالات جن کے اندر امتحان لیا جاتا ہے اس فرد کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دو افراد کا امتحان مختلف حالات میں لیا جائے تو لازماً دونوں کے نتائج مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ موسم کی شدت، شور و غل اور دیگر عوامل امتحان پر ضرور اثر ڈالیں گے۔ ان کو ہم بیرونی اثرات کہتے ہیں۔ اسی طرح دونوں کی کارکردگی کا
تقابل صحیح طور پر نہ ہو سکے گا۔ اس لیے منضبط طریقۂ کار کو اپنانا ضروری ہوتا ہے، اور موازنہ کیے بغیر کسی شخص کے نمبر معلوم ہونے کے باوجود اس کی کارکردگی کے درجے کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کارکردگی کا کم از کم ایک معیار ہونا ضروری ہے تاکہ اسے سامنے رکھ کر طالب علم کی حیثیت کا یا پوزیشن کا فیصلہ کیا جا سکے۔ طلباء کی کارکردگی کی درجہ بندی کے لیے کم از کم معیار مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پاس اور فیل کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کا آپس میں موازنہ کیا جائے تاکہ ان کی پوزیشن کا اندازہ لگایا جا سکے، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز کا بھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف والے طلباء کو بھی چنا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آزمائش کو منضبط طریقۂ کار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح ہم طلباء کی کارکردگی کا ایک مقررہ معیار کے مطابق موازنہ کر کے ان کی پوزیشنز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آزمائش عموماً سوالات کے سیٹ کا نام ہے جو کہ ایک طالب علم یا طلباء کے لیے خاص حالات کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، جن کے جوابات سے تمام چیزوں کی وضاحت کی جاتی ہے اور جوابات ہی سے پیمائش بھی کی جاتی ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے ایگزامینیشن یعنی امتحان۔ امتحان کو انگریزی زبان میں ایگزامینیشن کہتے ہیں، جس کے معنی امتحان، معائنہ، طلباء یا امیدواروں کی اہلیت، علم، ترقی اور ہنرمندی جانچنے کے عمل کے ہیں۔ اصطلاحاً امتحان سے مراد ہر وہ طریقہ ہے جس سے طلباء کی تعلیمی قابلیت کی جانچ کی جا سکے۔ زیادہ تر اسے رسمی یا روایتی طریقے تک محدود رکھا جاتا ہے، یعنی اس سے وہی معنی مراد لیے جاتے ہیں جو طلباء اور عوام لیتے ہیں۔ عام زبانوں میں آزمائشوں کے مجموعے یا سیٹ کو امتحان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایف ایس سی کا طالب علم، اس کے مضامین انگریزی، اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی ہوں گے۔ اب اگر وہ صرف اردو کے پیپر کا مضمون کا پیپر دے گا تو اس کا یہ پرچہ آزمائش کہلائے گا، لیکن اگر وہ تمام مضامین کے پرچے دے گا تو وہ امتحان کہلائے گا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوالات کے سیٹ یا مجموعے کو آزمائش اور آزمائشوں کے سیٹ یا مجموعے کو امتحان کہتے ہیں۔ ایگزامینیشن ٹیکنیک فار اسسمنٹ آف ایبلٹی، اچیومنٹ اور پریزنٹ پرفارمنس ان اے سبجیکٹ، یعنی مختلف سبجیکٹس میں اس کی ایبلٹی اور اس کی قابلیت کو چیک کرنا ہے، اس کی کامیابی کو چیک کرنا ہے، اور جو پرفارمنس وہ دیتا ہے اس کو چیک کیا جائے تو اس کو ہم امتحان کا نام دیں گے۔ پھر بات آ جاتی ہے تحقیق، ریسرچ۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں جائزے اور تحقیق میں فرق کی تو ان میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ تحقیق کا مقصد ایسے علم اور حقائق کا پتہ لگانا ہے جس کی بنیاد پر مقابلتاً زیادہ افراد یا اشیاء کی خصوصیات کے متعلق تقسیم کیا جا سکے، لیکن اس کے برعکس جائزے سے حاصل کردہ نتائج کا اطلاق محض مخصوص حالات یا واقعات سے متعلق ہی ہوتا ہے اور ان کی تعمیم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ تعلیمی نقطہ سے ان کی تشہیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے دوسرے افراد متعلقہ سرگرمیوں سے باخبر رہ سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں۔ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ٹو انکریز نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ از کالڈ ریسرچ۔ کنسیپٹ آف میئرمنٹ۔
پیمائش کو انگریزی زبان میں میئرمنٹ کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی پیمائش، ناپ تول اور ناپنے کے عمل کے ہوتے ہیں۔ اصطلاحاً تعلیمی پیمائش سے مراد وہ مقدار یا جسامت ہے جس کا تعین ناپ تول کر لیا جائے۔ Measurement, the process of finding dimensions of any object and the quantity found by such an act، یعنی تعلیمی پیمائش جائزے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس سے تعلیمی ماحصل کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ نتائج کو درست مقدار میں ظاہر کیا جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں آزمائش کے استعمال کا عمل پیمائش ہے۔ اس عمل سے عددی قیمت حاصل ہوتی ہے، اس لیے پیمائش ایک مقداری عمل ہے